बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल के साथ मोहम्मद उसामा गाज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दिया है। जी हाँ, यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है, हैरान कुन खबर है। सब इस पर हैरान हैं। पूरे मुल्क में इस खबर की वजह से हलचल मच चुकी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वफाकी हुकूमत, हर सतह पर इस खबर ने तहलका मचा दिया है कि ये अचानक क्या हो गया, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को जो तौसीह मिली थी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, 3 साल की तौसीह थी, उसको मुअत्तल कर दिया है। और ये अपनी नौयत का पहला केस है पाकिस्तान की तारीख में। हम ये कह सकते हैं कि पहली दफ़ा इस तरह से हुआ है। बहुत ही हैरान कुन ये केस है। और जिस तरह से ये सारा केस आया चला, जो कुछ इसमें बातें हुई हैं वो सब हैरान कर देने वाली हैं। एक एक की मैं बात करूंगा। पहले मैं खबर आपको पूरी बता दूं कि हुआ क्या है। असल में एक दरख्वास्त आई थी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, जो एक्सटेंशन मिली थी, जो तौसीह मिली थी 3 साल के लिए, इसके खिलाफ जब ये दरख्वास्त आई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को टेकअप किया। और इसको जब टेकअप किया गया तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब भी उस बेंच में शामिल हैं जो इसको देख रहा है। तो दरख्वास्त गुजार, यानी जो इस एक्सटेंशन के ख़िलाफ़, इस तौसीह के ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुजार ये दरख्वास्त लेकर आया था, ये पटिशन लेकर आया था सुप्रीम कोर्ट में, उसने कहा कि मैं अब ये दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ। और उसने ये दरख्वास्त फिर वापस लेने के लिए जो दरख्वास्त थी उसको हाथ से लिख कर दे दिया कि मैं ये दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ। इस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हाथ से लिखी दरख्वास्त है और इसके साथ बयान हल्फी भी नहीं है, तो ऐसे लगता है शायद ये कहीं दबाव में ये कहा जा रहा है कि दरख्वास्त वापस ली जा रही है। बहरहाल इस दरख्वास्त को फिर सुओ मोटो में तब्दील कर दिया गया है, सुओ मोटो में। और ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो कोई इस तरह का पब्लिक इंटरेस्ट का जो केस हो जिसको वो समझे तो वो खुद से डायरेक्ट उसको टेकअप भी कर सकती है। आप देखें कि ये कितना बड़ा केस है, कितना अहम मामला है कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो खुद कहते रहे, वो सुओ मोटो को अवॉइड करते रहे। जब वो चीफ जस्टिस बने थे तब भी इस तरह की बातें होती रहीं। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट तो आखिरी जगह है जहां पर अपील आ सकती है, ये आखिरी जगह है जहां पर केस का फैसला होना होता है, तो ये पहली सतह पर कैसे आ सकती है। लेकिन आज ये इतना अहम केस था कि जब ये दरखास्त वापस लेने की दरखास्त आई तो उन्होंने इसको सुओ मोटो में तब्दील कर दिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब इस केस को सुन रहे हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तौसीह का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। अब एक भौचाल आ चुका है सरकारी सतह पर कि अब क्या होगा, मामला आगे कैसे चलेंगे। और अभी चंद ही दिन बाद उनकी रिटायरमेंट होने वाली है। अगर मैं गलत नहीं तो 29 नवंबर को वो रिटायर होंगे। अगर ये इसी तरह से नोटिफिकेशन मुअत्तल रहा तो फिर तो उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। लेकिन कल के लिए नोटिस भिजवा दिए गए हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को भी और तमाम फ़रीक़ैन को भी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल तलब कर लिया गया है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को नोटिस भेजा गया है और ज़ाहिर है उनकी तरफ से कोई वकील पेश होगा और इसी तरह से वफाकी हुकूमत भी। आज भी अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए थे वफाकी हुकूमत की तरफ से और उनसे कई सवालात हुए और लगता है कि वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा केस है, क्योंकि इससे पहले एक आर्मी चीफ, जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में इशफाक परवेज़ कियानी साहब को भी एक्सटेंशन मिल चुकी है 3 साल की। तो ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा था कि किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जा रही है। इससे पहले बहुत दफ़ा ये तो हुआ कि जब मार्शल लॉ लगता था तो वो खुद से एक्सटेंशन दे दें या काफ़ी अरसे के लिए रह लें। लेकिन जमहूरी हुकूमत में भी ये मिसाल सामने आ गई कि कियानी साहब को, जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब को 3 साल की तौसीह मिल गई और वो फिर अगले 3 साल भी आर्मी चीफ रहे थे, क्योंकि उस वक्त भी ये कहा गया था कि मुल्क के हालात इस तरह हैं। अब भी यही कहा गया था हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और
وزراء کی طرف سے کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو مزید کنٹینیو کرنا چاہیے، جبکہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی اپنی یہ خواہش نہیں تھی۔ بہرحال ابھی تک جو کیس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں۔ ہوا یہ کہ سپریم کورٹ میں جب کیس آیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ وزیراعظم نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے اور ان کو 3 سال کے لیے توسیع دی جا رہی ہے۔ تو اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا، سپریم کورٹ نے کہا اٹارنی جنرل سے کہ یہ اختیار تو وزیراعظم کے پاس ہے ہی نہیں، ایکسٹینشن دینے کا اختیار تو آئین میں صدر کے پاس ہے۔ تو اس کے بعد یہ بھی بات ہوئی کہ یہ صدر کی منظوری سے ہی یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ پہلے وزیر اعظم کی طرف سے ہو گیا تھا، پھر صدر کی طرف یہ بھیجا گیا اور پھر صدر کی منظوری کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ لیکن اس میں ایک اور ٹیکنیکلی پرابلم یہ آ گئی کہ اس میں جب وزیر اعظم کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کابینہ فیصلہ کرے گی، وزیر اعظم اکیلے تنہا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کو کابینہ کی مشاورت سے فیصلہ کرنا ہے اور اس میں بتانا ہے کہ کون موجود تھا یا سب کابینہ میں کیا بحث ہوئی۔ تو اس میں بھی شاید کابینہ کے پورے ارکان نہیں تھے اور سب کی منظوری نہیں ہو سکی تھی اور اس کے بغیر یہ نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا۔ تو اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں کئی تکنیکی سقم موجود تھے ہر سطح پر۔ اس نوٹیفیکیشن میں کبھی یہ وزیر اعظم کی طرف سے آ رہا ہے، پھر صدر کی منظوری بعد میں لی جا رہی ہے، پھر پتہ چلا کہ صدر کی منظوری ایسے نہیں ہو سکتی، پھر کابینہ کی منظوری بھی ضروری تھی۔ تو یہ سب مکس اپ ہو گیا اور ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ اسی بنیاد کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ نوٹیفیکیشن ہی معطل کر دیا ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن۔ تو آرمی چیف جب تک ریٹائر نہیں ہوتے، یعنی جو ان کی اب چند دن ہیں ابھی ریٹائرمنٹ میں، تب تک وہ آرمی چیف ہی ہیں، لیکن اگر سپریم کورٹ ان کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے تو پھر یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال بن جائے گی کہ پھر کیا ہوگا۔ اس سے ملک میں انسٹیبلٹی بھی ہو سکتی ہے کچھ عرصے کے لیے، کیونکہ حکومت کچھ اور سوچ رہی تھی اور یہ اچانک سے سپریم کورٹ کا یہ اتنا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ اور اس سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے یہ باتیں ہوتی رہی تھیں کہ بہت سے کیسز ایسے ہوئے ہیں، بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں جن پر کہا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو آصف سعید کھوسا صاحب کو اس پر سو موٹو لینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ثانیہ ساہیوال ہوا، صلاح الدین ایک نوجوان کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ پولیس ٹارچر سے وہ مارا گیا اور وہ ذہنی طور پر بھی کچھ معذور تھا۔ تو اسی طرح سے پھر قصور میں جو بچوں کے ساتھ زیادتی کے اور قتل کے واقعات سامنے آئے اس پر، تو اس طرح کے کئی کیسز تھے جن میں یہ لوگ کہتے رہے، میڈیا میں بات ہوتی رہی کہ جناب، اور اپوزیشن جماعتیں کہتی رہیں کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان کو سو موٹو لینا چاہیے ان واقعات پر، لیکن انہوں نے کبھی نہیں لیا کیونکہ وہ اس کے خلاف تھے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سو موٹو نہیں لینا چاہیے، بہت ہی کوئی مجبوری ہو جائے تب۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا کیس تھا کہ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو لے لیا ہے اور اب تمام لوگوں کو بلا لیا گیا ہے۔ ہر طرف چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، پورے پاکستان میں باتیں ہو رہی ہیں کہ اب ہوگا کیا، معاملات کس طرف جائیں گے۔ سب کی نظریں اب سپریم کورٹ آف پاکستان پر لگ گئی ہیں، باقی تمام کیسز ایسے لگ رہا ہے کہ پیچھے چلے گئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بہت سی چیمگوئیاں ہو رہی تھیں، پیش گوئیاں ہو رہی تھیں کہ کیا ہوگا، کچھ ہونے والا ہے دسمبر میں، جنوری میں وزیر اعظم جو ہیں وہ گھر چلے جائیں گے، ان کا استعفیٰ آ جائے گا، حکومت چلی جائے گی، یہ سب باتیں ہو رہی تھیں۔ اپوزیشن کہہ رہی تھی، فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے میں ایسے نہیں آ گیا، یہ وہ، تو وہ سیاست میں تو بہت سی باتیں ہو رہی تھیں اور ہوتی رہتی ہیں، وہ سیاسی معاملات الگ، لیکن یہ ایک قانونی معاملہ اب بن چکا ہے اور قانونی طور پر اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ بظاہر تو ایک طرح سے یہ بھی لگتا ہے کہ بڑا آسان ہوگا کہ دوبارہ سے اس چیز کو دیکھا جائے اور حکومت دوبارہ تمام جو بھی ٹیکنیکل اس میں مسائل آئے وہ حکومت اس کو دور کر سکتی ہے، کہ یہ کہہ کر کہ جناب ہم پوری طرح سے کابینہ کی منظوری بھی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی اس کا ڈیو پروسیس ہے وہ ہم کرتے ہیں جو آئین میں لکھا ہوا ہے، اور صدر کی منظوری لے کر پھر اس کے بعد نوٹیفیکیشن دوبارہ سے آ سکتا ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ اب اس چیز کو بھی دیکھ رہی ہے کہ کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے، کیا آئین میں ایکسٹینشن کی گنجائش ہے، کیا ایک آرمی چیف کو جب وہ اپنی مدت ملازمت پوری کر لیتا ہے 3 سال کی تو اس کے بعد مزید 3 سال کے لیے کیا اس کو
ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے, توسیع دی جا سکتی ہے, اور وہ پھر اس طرح سے مزید 3 سال کے لیے کیا آرمی چیف کے عہدے پر قائم رہ سکتا ہے. سپریم کورٹ نے اب اس چیز کو بھی دیکھنا ہے. تو معاملہ اب اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے, صرف ٹیکنیکلی اس معاملے کو نہیں دیکھا جائے گا. اب یہ آئینی طور پر بھی یہ معاملہ سامنے آ گیا ہے سپریم کورٹ کے, اور یہ 3 رکنی بینچ ہے جو اس کیس کو دیکھ رہا ہے. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت کے پاس اب ایک اور راستہ ہوگا اور وہ اس کو جو بھی اس میں ٹیکنیکل غلطیاں ہو گئیں حکومت سے وہ ان کو دور کر لے. اب تو یہ معاملہ آئینی طور پہ بھی دیکھا جائے گا, اور پھر سپریم کورٹ یہ اب فیصلہ دے گی کہ کیا مدت ملازمت میں, آرمی چیف کی مدت ملازمت میں حکومت وقت توسیع کر سکتی ہے, کیا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے, کیا آئین میں اس چیز کی گنجائش ہے. اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا, کیونکہ آئین میں اس حوالے سے کوئی واضح احکامات موجود نہیں ہیں. تو اسی وجہ سے اب اس چیز کو بھی دیکھا جا رہا ہے. تو اب یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا, ایک بہت بڑا کیس بن چکا ہے. کچھ ہی عرصے میں چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسا صاحب ریٹائر بھی ہونے والے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی یہ کیس اس نوعیت کا ہے کہ بہت لمبا نہیں چل سکتا, بلکہ شاید یہ تقریباً 48 گھنٹے 2 سے 3 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ آ سکتا ہے. جیسا میں نے بتایا کہ کیونکہ اس کے بعد تو پھر آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا دن بھی آ جائے گا, تو یہ صرف چند دن کا کھیل ہے, بلکہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں 24-48 گھنٹوں میں اس کا فیصلہ آ سکتا ہے. اور یہ جو فیصلہ ہے یہ پاکستان کی سیاست پر بھی, پاکستان کے سرکاری امور پر بھی, اور ہر سطح پر اس کے دور رس نتائج ہوں گے. پاکستان کی آئینی تاریخ میں بھی اس کے دور رس نتائج ہوں گے. یہ بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اب تمام جو بھی دیگر معاملات چل رہے تھے, چاہے وہ فارن فنڈنگ کے کیسز ہوں, چاہے وزیر اعظم کے خلاف وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کا کیس ہو, جتنے بھی دیگر کیسز چل رہے تھے, پرویز مشرف صاحب کے خلاف کیس چل رہا تھا, سنگین غداری کا کیس, اس کا بھی فیصلہ آنا تھا, تو وہ سب کیسز اب پیچھے چلے گئے ہیں. اور سب سے بڑا کیس اس وقت یہ بن چکا ہے, اور اس لیے بھی کہ یہ پہلا سو موٹو ہے چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسا صاحب کی طرف سے, جو یہ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ سو موٹو نہیں لینا چاہتے. اور سپریم کورٹ جو ہے وہ آخری جگہ ہوتی ہے جہاں پر اپیل آئے, تو وہ پہلی کورٹ کیسے بن سکتی ہے کہ پہلی اس کے پاس آ جائے, پھر یہ رائٹ ختم ہو جاتا ہے کہ اگر اس میں کوئی سکم ہے یا ایک شخص آگے جا کر مزید اپنے لیے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس نہیں رہے گی. تو آصف سعید کھوسا صاحب نے خود یہ سو موٹو اب نوٹس لے لیا ہے. یہ بہت بڑا کیس ہے, تاریخی کیس ہے, سب نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں, اور اس حوالے سے جو بھی ہوگا اس بارے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. سب نظریں اس پہ ہیں, تمام کیسز پیچھے چلے گئے ہیں, اور ایک بھونچال کی سی کیفیت ہے, ہلچل مچ چکی ہے, اور بہت سی لوگ باتیں کر رہے ہیں, بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ اس کی کیس کو لینے کی وجہ یہ ہے, یہ ایسے ہوا, پتہ نہیں یہ ہو رہا ہے, پیچھے کوئی کہانی چل رہی ہے, ایسا ہے ویسا ہے. لیکن جو حقیقت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اسی پر بات کریں, اور وہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن اب معطل ہو چکا ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے کس طرح سے پروسیڈ کیا جاتا ہے. اس بارے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ میرے پرسنل چینل اسامہ غازی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.